भाइयों पर मुहित एक ज़ाहिर है कानून की दुनिया से वाबस्ता एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से मैंने कहा चले भाई। और मुझे जाके तो थाना नॉर्थ गए, वहां कमरा शायद उन्हें मुयसर नहीं आया, फिर साउथ कैंट में मुझे जाकर एसएचओ के कमरे में बिठा दिया और उसके बाद 6 घंटे वहां बिठाए रखा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे साथ कोई बदतमीजी की है, वो खुद भी अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे थे, माजूरी का इजहार कर रहे थे, बहुत माजरत खां उनका अंदाज था कि जी हुक्म है। भाई हुक्म किसका है ये तो बताने से वो कासिर थे। बाहर कैफ 6 घंटे मुझे बिठाया और उसके बाद जब हाई कोर्ट की करारदादें आई, मुझे हाई कोर्ट के सदर का फोन आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सदर का फोन आया, उनकी करारदादें बड़ी सख्त किस्म की आई। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को कहा और इस अंदाज से जो है मैंने साद रफीक को कहा कि बहुत मेहरबानी कि तुमने अपनी असलियत दिखा दी और मैं तुम्हारे महबूस हूं तुम्हारे थाने में। अगरचे उसने फोन करके मुझे कहा कि खोसा साहब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा तो किसी चीज से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि तेरा शुक्रिया अदा कर दूं, तू मुझे बड़ा भाई कहता है, तो मैंने कहा कि छोटे भाई को मैं शुक्रिया अदा कर दूं कि मैं यहाँ महबूस हूँ। बाहर कैफ उसके बाद इन्होंने 6 घंटे के बाद एक मुचलका जो है मुझसे लिया कि जी मेरे ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज की 290 और 291 की, जिसमें ये था कि इन्होंने सड़क ब्लॉक करके इन्होंने ट्रैफिक को जो है न्यूसेंस क्रिएट की, ट्रैफिक की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट की। और 290 की जो है वो है 600 रुपया जुर्माने की सजा है और 291 की जुर्माना या 6 महीने की सजा का है। तो वो काबिल जमानत चूंकि दफात थे, मुझसे मुचलका इन्होंने 20,000 का लेकर और मुझे कहा जी बड़ी मेहरबानी आप जाइए तशरीफ ले जाए। मेरे ड्राइवर और मेरी गाड़ी, इन्होंने एक और केस जो है दहशतगर्दी का किया, जिसमें जो है हमारे एमपीएस को भी जो है बीच में मुलव्वस किया और मेरे ड्राइवर पर इन्होंने और मेरे जो कि सरकारी है गनमैन है उस पर उन्होंने डाला कि जी इसने पुलिस की वर्दियां फाड़ी हैं और इसने उनको मारा पीटा है, और साथ ही मेरे कोऑर्डिनेटर पर भी यही इल्जाम लगाया और उसमें दफात जो है एटीए की और पता नहीं क्या क्या लगाई और उसमें दीगर मुल्जमान हमारे भी जो है महबूस किए, जो नॉर्थ कैंट के थाना में सारी रात बैठे रहे। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें किस वक्त ले के आते हैं। ये नॉर्थ कैंट का एक पर्चा है। फिर इन्होंने अनारकली का एक पर्चा दर्ज किया जिसमें हमारे फरहत अब्बास जो है वो एमपीए भी उन्होंने पाबा सलासिल किए, बंद किए उन्होंने, और उन पर भी वहां डाला गया कि जी बहुत सारा मॉब था यहाँ और उन्होंने यहाँ फायरिंग की और दहशत गर्दी का जो है फिजा क्रिएट की, लोगों में खौफ और हरास फैलाया और जाने क्या क्या किया। और फिर उन्होंने एक पर्चा जो है शादरे में दर्ज किया, उसमें भी इसी तरह के दफात लगाकर और लोगों को पाबा सलासिल करके अब उन्हें पेश करेंगे। फिर इन्होंने चौथा एफआईआर जो है एक इन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर पर की और सलमान अकरम राजा साहब पर की। उस पर भी यही किया कि उसने भी ब्लॉक की है सड़क और उस पर भी 290 और 291 का, और उसको भी 5-6 घंटे हैं और 5-6 घंटे उसने में भी ये कहा कि इन्होंने सड़क ब्लॉक की है और इन्होंने न्यूसेंस क्रिएट किया है। उनको भी रात देर गए तक जो है मचलके पर स्याह कर दिया गया। मरियम नवाज ये कहती थी कि वो रूथलेस हो जाएंगी अगर आप सड़कें बंद करेंगी, क्या कहते हैं? ओ भाई एतवार का दिन था, सड़कें अगर मैंने ब्लॉक की है तो आप के कैमरे की आंखें मौजूद हैं, दिखा दें। आज तो सभी के पास जो है वो कैमरे मौजूद हैं, सेल फोन मौजूद हैं। ना कोई सड़क ब्लॉक हुई, ना किसी ने कोई ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट किया या रोका, ना कोई खलल उसमें खलल हुआ, ना कोई तोड़ फोड़ हुई। आपके सारे लाहौर के माशाल्लाह आप जय्यद किस्म के ये हैं, आपके कैमरामैन भी हर जगह मौजूद थे और आप सहाफी भी हर जगह मौजूद थे माशाल्लाह। लाहौर में कहीं एक पत्ता भी किसी ने अगर छुआ हो, या हमारा तो पुरअमन एहतजाज था
اور کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ کوئی ایک بھی ان کا کانسٹیبل زخمی نہیں ہوا کہ کہیں زخمی ہے. اب وردی پھاڑنا تو میرے بیٹے خرم لطیف کھوسے پر بھی انہوں نے کہا تھا وردی پھاڑی اور اس نے جو ہے وہ چھین لی اپنا وہ سرکاری رائفل نہیں رائفل نہیں وائرلیس چھینا. اس پر ڈکیتی کا پرچہ کر دیا تھا اور دہشت گردی لگا دی تھی جو ہائی کورٹ نے قواش کیا. انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح, آج کل تو کیمرے کی آنکھ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے اور دکھاتی بھی ہے, تو آپ دکھا دیجئے گا. تو اس لیے یہ جتنا لاہور میں کل تشدد کیا گیا ہے ہماری ڈیفینیٹلی یقیناً یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. یہ جو ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. عوام اس کی شدید جو ہے ایک اجتنابی کیفیت میں ہے اور اس اذیت سے اور اس کرب سے جو ہے شروعات اگر کرتے ہیں یہ حکومت جو ہے ایک خود ساختہ جعلی حکومت, تو پھر ہم تو عوام کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اور جب تک مینڈیٹ ہمارا بحال نہیں کیا جاتا, عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں کی جاتی, ہمارا احتجاج جاری و ساری رہے گا. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اسمبلیز کیسے چلاتے ہیں, پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے اور یہ حکومت کیسے چلتی ہے انشاءاللہ. جو انسداد دہشت کی دفعات ہیں وہ تو مذاق بن گئی ہیں. صحافی ہو, وکیل ہو, عام شہری ہو, ہر کسی پر جو ہے یہ دفعات لگا دی جاتی ہیں. آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, کیا اس معاملے کو ایوان میں اٹھائیں گے یا پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی اس طرح کی درخواست ڈالیں کہ یہ تو مذاق بن چکا ہے کہ دہشت گردوں ہر شہری کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ میں پہلی ہی اپنی جو کل کھلتی ہے, میں جا رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں, پہلا ہی پوائنٹ آف آرڈر پر میرا یہی بات ہوگی. اور یہ شروعات ہم سیشن شروع ہونے نہیں دیں گے جب تک ہماری یہ شکایت رجسٹر نہیں ہوگی. اور اسی طرح میں بریچ آف پریویلیج کا بھی جو ہے یہ کروں گا. اور ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے مجھے پکڑا ہے وہ اغوا کا پرچہ بھی میں کرواؤں گا. اغوا کے پرچے کے ساتھ جو ہے میں اس کو انت تک پہنچاؤں گا کہ مجھے حبس بیجا میں رکھا گیا اور کرمنل انٹیمیڈیشن بھی کی گئی ہے. اور یہ تمام جو ہے قابل مواخذہ جرائم ہیں. یہ کسی کے کہنے پہ کرے یا مجبوری پہ کرے, یہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے. تو بتائے کہ کس کے کہنے پہ کیا ہے, کیوں پھر اپنے اوپر الزام لیتا ہے پولیس والا. تو اس لیے ہم تو بالکل کریں گے. اور یہ بھی کہ یہ ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا مس یوز جو ہو رہا ہے یا صحافیوں پر لگایا جا رہا ہے یا پرامن احتجاج کرنے پر لگایا جا رہا ہے. دہشت گرد تو ان سے پکڑے نہیں جاتے ہیں, دہشت گرد کے خلاف نہ پکڑتے ہیں نہ دہشت گردوں کے لیے یہ قانون استعمال ہوتا ہے. یہ تو الٹا دہشت گردوں سے تو بھاگتے ہیں, یہ چھپتے پھرتے ہیں. یہ تو ریاست خود دہشت گردوں کے جو ہے سے خائف ہے. تو یہ ہمیں دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں, صحافیوں کو بنائے ہوئے ہیں اور سیاسی کارکنوں کو دہشت گرد بنائے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ قانون کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہو تو قانون بھی ایک مذاق بن جاتا ہے. تو سر اب یہ بتائیے گا کہ ان فیوچر خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی چاہ رہے ہو کوئی, یا خان صاحب نے کوئی شرائط رکھی ہو اس طرح کی, کیا اور کیا اسی طرح یہ معاملہ چلے گا؟ دیکھیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ جو ہے آڈٹ کروا لیں. 4 حلقوں کا خان صاحب نے کہا ہے آڈٹ کروا لیں. نواز شریف آ رہا ہوا ہے, نواز شریف کے حلقے کا کروا لیں. سیالکوٹ کا جو ہے خواجہ آصف کا کروا لیں, آڈٹ اس کا کروا لیں. تیسرا اور انہوں نے اون چودھری والا یعنی سلمان اکرم راجہ والا جو ہے آڈٹ کروا لے. اور اسلام آباد کی کسی سیٹ کا, 3 سیٹیں ہیں نا اسلام آباد کی, اسلام آباد کی کسی سیٹ کا آڈٹ کروا لے. ہماری یہ شرط ہے کہ یہ 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا, قوم ساری کو ملک سارے کو نظر آ جائے گا. اور اس لیے جو ہے یہ اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے. عوام کا مینڈیٹ بحال کریں, کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے. ان کے خلاف ہائی ٹریزن کا آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کے خلاف بھی جنہوں نے اس قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھاندلا کیا ہے, فراڈ کیا ہے, ریاست کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے, آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. تو اس لیے ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پر. اور عوام کو جو اذیت اور کرب آپ نے مبتلا کر دیا ہے
بجائے اس کے کہ آپ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے، الٹا آپ نے وکٹمز جو ہیں ان کے احتجاج پر بھی آپ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج عدالتوں میں اور کچہریوں میں عوام کی نالش کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا، عوام سوچ رہی تھی کہ انتخابات کے بعد عدم جو استحکام آ جائے گا، پارلیمنٹ جو فعال ہو جائے گی، عوامی مسائل کے حل ہوں گے، لیکن کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ تو عوامی مسائل کا حل کیا ہے؟ پارلیمنٹ کیسے چلے گی؟ اس حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومت ایک ہی صورت میں چل سکتی ہے، آپ مینڈیٹ کو بحال کریں، عمران خان کو جیل سے ریلیز کریں، عمران خان کو جیل سے باہر کریں، شاہ محمود قریشی کو جیل سے باہر کریں، پرویز الہی کو جیل سے باہر کریں، یا ہمارے ادھر جو ہے ڈاکٹر یاسمین کو جیل سے باہر کریں، اعجاز چودھری صاحب کو باہر کریں، محمود الرشید کو باہر کریں، تمام خواتین جو جیل میں 10 مہینوں سے رول سڑ رہی ہیں ان کو جیل سے باہر کریں، اور ایک ایسا کمیشن بٹھائیں جو 9 مئی کے سانحات سے لے کر 9 فروری کے فارم 47 کے فراڈ تک اس کا پورا احاطہ کر کے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی قوم کے سامنے رکھے، پتہ چلے کہ کس طرح سے عمران خان کو آپ نے وزارت عظمیٰ سے ہٹایا۔ 9 مئی کے شاخسانے میں 10 آپ نے ایک جماعت کو دفن کر کے آپ نے تتر بتر کر کے ہوا میں بکھیر دیا، لیکن عوام نے 8 فروری کو اس کے تمام کے باوجود بڑا دو ٹوک جواب دیا کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے، نہ عمران خان بدکار ہے، نہ باغی ہے، اور انہوں نے اس لیے عمران خان کے کنوکشن ساری عوام نے مسترد کی۔ 9 مئی کا شاخسانہ مسترد کیا، اس کا جو ہے پارٹی کو تتر بتر کرنا، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ اور مسترد کیا عوام نے، اور عوام ہی ریاست ہے آئین کے آرٹیکل 7 کے مطابق، اور عوام کی تابع داری ہی اور وفاداری آرٹیکل 5 میں واجب اور لازم ہے، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ تو اس لیے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ عوام ہی کے خواہشات اور امنگوں کے تابع ہے، حق حکمرانی عوام کی ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد، اور اس لیے جب تک آپ عوام کی اصلی حاکمیت کو بحال نہیں کرتے، جو انہوں نے 8 فروری کو دو ٹوک انداز سے کہی، اور تمام جبر اور تسلط کے باوجود یہ واحد الیکشن تھا جس میں عوام اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہی تھی، عوام اپنا سمبل ان کا ڈھونڈ رہی تھی، بینگن کسی کو دیا، کسی کو آپ نے کٹوریا دیا، کسی کو آپ نے ریکٹ دیا، کسی کو بلہ دیا، کسی کو کچھ دیا، بلہ تو نہیں تھا باہر کا، جوتا دیا، جہیز کا سارا سامان آپ نے دے دیا، لیکن شعور دیکھیے عوام کا، آفرین ہے عوام پر کہ عوام نے اس کے باوجود تمام مشکلیں تکلیفیں جھیلتے ہوئے بھی آگ کا سمندر سے گزرے ہیں ہم اس الیکشن میں، لیکن عوام نے دو ٹوک بتایا کہ عمران خان ہی صحیح لیڈر ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے، عمران خان ہی مستقبل کا وزیر اعظم ہے، اور عمران خان کے بغیر نہ انہیں کوئی پارلیمنٹ قبول ہے، نہ کوئی حکومت قبول ہے۔